Assalamu alaikum everyone, this is Nehal Zahra. I hope you guys are doing well. Today I am hosting a session on Unseen and Untold of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Let me introduce our speaker of today's session, Air Commander Khalid Chishti, CEO Aspire Pakistan and Managing Director of Yums Group. He has researched about Quaid-e-Azam personality. He connects father of nation with today's youth through an inspirational talk on Unseen and Untold of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Assalamu alaikum, sir. How are you? Ji, walaikum salam. Ji, thank you. I'm fine. Ji, thank you for inviting me. It's a great honor for me, sir, for hosting a session with you. Mashallah, there is a huge list of your achievements, including Sitara Imtiaz and Sitara Base. Mashallah, sir. The people like you are truly proud of this nation. Thank you. Sir, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि was Quaid-e-Azam really a visionary leader? देखिए, विजनरी के लिए ज़रूरी होता है जो सिंपल डेफिनेशन है कि एंटीसिपेट कर सके आने वाले वक्तों को। मुसलमानों के साथ 70 साल बाद भी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं अभी, जो उनके साथ सलूक हो रहा है, तो विजनरी लीडर की यही निशानी है कि वो एंटीसिपेट करे कि मुसलमानों के साथ यहाँ पे रहना हमारा एक वायबल ऑप्शन नहीं है। और कायद-ए-आज़म ने 1946 में ये कहा था कि जो मुसलमान हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ रहने को प्रेफर कर रहे हैं, उनकी आने वाली नस्लें हिंदुओं से अपनी लॉयल्टी साबित करने में गुजारेंगी। तो ये एक विजन होती है। आज आप देख लें, हिंदुस्तान में जो लोग 70 साल से रह रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया हिंदुस्तान के लिए, उनको भी शक की निगाहों से देखा जा रहा है। तो विजनरी लीडर इसी को कहते हैं। और जब वो कायद-ए-आज़म को कहा गया, पाकिस्तान बनना ठहर गया, और चंद महीने पहले पाकिस्तान बनने से पहले गवर्नर जनरल जो थे उस वक्त के, लॉर्ड माउंटबेटन, जो ब्रिटिश थे, हिंदुस्तान ने अनाउंस किया कि वो हमारे गवर्नर जनरल होंगे, और कायद-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल नहीं होंगे वो। माउंटबेटन ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया कि हिंदुस्तान ने मुझे, जो नया हिंदुस्तान बनेगा, उसने मुझे अनाउंस किया है कि मैं गवर्नर जनरल होऊंगा, और पाकिस्तान ने क्यों नहीं अनाउंस किया। तो उसकी दो वजह थी। एक वजह ये थी, विजनरी लीडर की होती है कि ये उनको पता था मैं बीमार हूँ और कुछ अरसे में शायद मेरी यहाँ से दुनिया से मुझे जाना है, तो मेरे जाने के बाद गवर्नर जनरल बड़ा पावरफुल सीट होती है, वो दोनों मुल्कों को वापस मर्ज कर सकता है, तो उनको ये ख़तरा था। और दूसरा उनको ये ख़तरा था, वो जो आर्गूमेंट देते थे, उन्होंने माउंटबेटन को भी यही कहा कि क्या अगर कल को दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो जाएगी तो तुम किसके गवर्नर जनरल बनोगे। तो उन्होंने आर्गूमेंट से उसको आउट किया, और आज आप देख लें जो मुसलमानों के साथ नारवा सलूक हो रहा है, कश्मीर में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं मुसलमानों के साथ, जो औरतों की बेहरमती हो रही है, तो वो सिर्फ एक विजनरी लीडर ही सोच सकता था कि हिंदुस्तान के साथ रहना हमारा कबूल नहीं है। बिल्कुल सर। सेकंड क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे कायद-ए-आज़म की एक बहुत क्लास थी, ड्रेसिंग में, हर चीज़ में वो उस दौर के बहुत एक वेल ड्रेस्ड लीडर थे, एक बहुत पर्सनालिटी वाले लीडर थे। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि कायद-ए-आज़म की पर्सनालिटी कैसी थी? वाज ही प्राउड और एरोगेंट? हेलो। रियली सॉरी फॉर द व्यूअर्स, एक्चुअली हमारे सर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कनेक्शन में, वो अभी थोड़ी देर तक रिकनेक्ट हो जाएंगे।
آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ابھی آ رہی جی ہے جی. سر. درمیان میں کوئی ڈسکنیکٹ ہوا تھا شاید. جی سر، اٹس اوکے. ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم کی پرسنالٹی کے بارے میں کہ وہ جی کیسی پرسنالٹی کے مالک تھے، کہ وہ ایروگینٹ تھے یا بہت زیادہ پراؤڈ تھے. دیکھیے یہ مس پرسیپشن ان کے بارے میں بہت زیادہ ہے کہ وہ شاید بہت پراؤڈ تھے یا بہت اپنے آپ کو تکبر تھا ان میں. اس طرح کی ان میں کوئی بات نہیں تھی. جو ان کی زندگی میں بالکل. جن لوگوں نے ان کو قریب سے دیکھا وہ حیران تھے کہ قائد اعظم دل کے اتنے اچھے تھے. اس کی مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی دینا چاہوں گا کہ پاکستان بن گیا اور کراچی میں حالات خراب تھے تو کچھ ایک جگہ کرفیو لگا ہوا تھا ملیر کے علاقے میں. تو شام کے ٹائم جب قائد اعظم وہاں سے گزر رہے تھے تو جو سیکورٹی کا گارڈ تھا کرفیو کے دوران اس نے روک لیا قائد اعظم کو، نوئنگلی کہ قائد اعظم کی گاڑی گزرنی تھی اس خاص راستے سے. وہاں روک کے اس نے قائد اعظم سے آ کے سلیوٹ مارا. سلیوٹ کے بعد اس نے کہا جی آپ کے پاس ریٹن پرمیشن ہے کرفیو میں رات کو چلنے کی یا جا رہے ہیں آپ؟ اس نے قائد اعظم نے کہا نو مائی سن آئی ڈونٹ ہیو دا ریٹن پرمیشن. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جانے دوں گا پہچاننے کے باوجود، مجھے پتا ہے آپ قائد اعظم میں جانے دوں گا اس شرط پہ کہ آپ میری یونٹ وزٹ کریں، جس یونٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں اس یونٹ کو وزٹ کریں. اتنی دیر میں وہاں جو ملیر جہاں پہنچنا تھا وہاں بریگیڈیئر صاحب کو پتہ لگا کہ وہاں قائد اعظم کا کانوائے رک گیا ہے. بھاگے بھاگے سب پہنچے قائد اعظم کو ریسکیو کرنے کے سینس میں کہ کانوائے دوبارہ چلے. تو ابھی وہ ڈانٹنے لگے تھے وہ سنتری کو، جو گارڈ تھا جو بریگیڈیئر صاحب آئے، تو قائد اعظم نے اس کو روک دیا، اس کو منع کیا کہ اس کو کچھ مت کہو، اور انگریزی میں کہا کہ وی آلریڈی ہیڈ اے ڈیل، یعنی ہماری ڈیل ہو گئی ہے. تو چلے گئے. تو آپ سوچیں ایک ہفتے بعد قائد اعظم نے اس کا یونٹ وزٹ کیا اس سنتری کا ایز پر ہز پرومس. تو کسی شخص میں تکبر ہو اور ایک عام سیکورٹی گارڈ گورنر جنرل کو روک لے، اس ملک کے فاؤنڈر کو روک لے، تو آپ سوچ لیں اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ کچھ بھی. تو بہت نرم دل کے مالک تھے لیکن ظاہراً لیکن اصولوں پہ اتنے سختی سے قائم رہتے تھے کہ ان کے بارے میں لوگوں کو امپریشن ہوتا تھا کہ شاید بہت سخت دل ہیں. بالکل. تھرڈ کوشچن سر میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے قائد اعظم کو اسٹارٹ سے لاء میں بہت انٹرسٹ تھا. ہی واز اے ٹرینڈ بیرسٹر ان لنڈن. تو وٹ واز دا ریزن کہ انہوں نے نیشنل پالیٹکس جوائن کی؟ دیکھیں جب انہیں آلموسٹ 1900 میں تقریباً 24 سال کی عمر میں ان کو پریزیڈینشیل مجسٹریٹ کی ایک سیٹ آفر ہوئی تھی جس کی 1500 روپیہ ماہانہ تنخواہ تھی، جو اس زمانے کے حساب سے 1500 روپیہ بہت زیادہ تنخواہ ہوتی تھی. کچھ عرصے میں ریزائن کر دیا قائد اعظم نے اور کہا کہ میں یہ جاب نہیں کنٹینیو کرنا چاہتا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا میں روزانہ $1500 کمانا چاہتا ہوں جو میں ایک مہینے میں کما رہا ہوں. تو انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کر دی. تو پریکٹس تو بہت زیادہ چلی لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں مل رہا، کوئی لیڈر نہیں مل رہا. گاندھی نے اپنی لیڈرشپ ظاہر شروع کی تھی ہندوؤں کے مسئلوں کو لے کے، لیکن پہلے تو اس نے یونٹی کی بات کی. لیکن جب قائد اعظم کو یہ ریلائز ہوا کہ کوئی جب تک کوئی مسلمانوں کا اچھا لیڈر نہ آیا تو یہ محکوم رہیں گے اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں گی، تو تب قائد اعظم نے یہ سوچا کہ وہ ایک پالیٹکس میں آئیں گے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے بنیادی طور پہ اس لیے لڑیں گے کہ اسلام کے نام پہ جو استحصال اور زیادتی ہوتی تھی مسلمانوں کی اس کے بچانے کے لیے بیسیکلی. صحیح. اگر ہم سینس آف ہیومر کی بات کریں تو قائد اعظم کا سینس آف ہیومر کیسا تھا؟ یہ بھی عام طور پہ ایک مس پرسیپشن ہے اس کے قائد اعظم بڑے سخت دل کے تھے اور ہنستے بھی نہیں تھے. نو ڈاؤٹ عام طور پہ وہ مذاق اور اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ مزاح بہت زیادہ تھا ان کے اندر. مزاح اس طرح کا زیادہ تھا کہ ایک دفعہ گاندھی ان سے ملنے آئے تو انہوں نے ادب کے لحاظ سے کہا کہ مسٹر جناح میں آپ کو کس نام سے پکاروں. اور اس زمانے میں بہت زیادہ القاب کا تھا، خان بہادر، مہاراجا، رائل ایکسیلنسی، یور ہائینس، اس طرح کے لفظ بولے جاتے تھے بڑے لوگوں کے لیے. تو قائد اعظم نے مذاق میں گاندھی کو کہا کہ گلاب کو جس نام سے مرضی پکارا جائے وہ اتنا ہی خوشبودار ہوتا ہے. تو اس طرح کے سینکڑوں واقع ہیں. ایک دفعہ قائد اعظم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے مسلمان وہ بہت قائد اعظم کو چاہتے تھے اور ان کے بڑے قریب تھے. اور ایک دفعہ انہوں نے ایک وزٹ کے دوران قائد اعظم گزر رہے تھے، ایک برآمدے میں چل رہے تھے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے.
تو ایک اسٹوڈنٹ نے قائد اعظم سے کہہ دیا کہ سر ہمارے درمیان ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارا جو آپ کی نقل بڑی اچھی اتارتا ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے اسٹوڈنٹس نقل اتارتے ہیں ٹیچرز کی اور بڑے لوگوں کی, تو وہ سب لوگ ڈر گئے جو اسٹوڈنٹ ساتھ چل رہے تھے اور بڑے خوف زدہ ہوئے کہ قائد اعظم کو یہ بات تو بتانے والی نہیں تھی کہ ہماری اسٹوڈنٹ ایک نقل آپ کی اتارتا ہے. تو قائد اعظم رک گئے کوریڈور میں, اب سب خوف زدہ تھے, پریشان تھے, اور قائد اعظم نے کہا اس کو بلاؤ, اس اسٹوڈنٹ کو بلاؤ. تو وہ بلایا اس اسٹوڈنٹ کو, اور قائد اعظم نے کہا کہ سنا تم میری نقل اتارتے ہو. اب ان کے سامنے جھوٹ بھی کوئی نہیں بول سکتا تھا, تو اس نے کہا جی سر. انہوں نے کہا میرے سامنے نقل کرو میری. تو وہ چل کے آیا جس طرح قائد اعظم چلتے تھے, اور آ کے اسی طرح تقریر کی اس نے قائد اعظم کی طرح. تو قائد اعظم نے ایک کاک کا ایک ہیٹ پہنا ہوا تھا اس زمانے میں, وہ اور جیب میں مونو گلاس ایک سنگل آئی کا وہ جو یوز کرتے تھے وہ تھا, جیب سے وہ نکالا اور وہ ہیٹ اتارا, اور ہیٹ اتار کے دونوں اسٹوڈنٹ کو دے کے کہتے ہیں کہ ان کو رکھو, جب نیکسٹ ٹائم نقل اتارو تو ان کو استعمال کیا کرو, تم زیادہ جینوئن لگو گے. تو اب یہ کتنے بڑے دل کی بات ہے کہ ایک مزاح کا سینس ہوتا ہے, تو انہوں نے اس کو انجوائے کیا اور اپنی چیزیں اس کو تحفہ دے رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جینوئنلی نقل کرے میری. تو یہ بہت سارے واقعے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ بہت ان میں اچھی مزاح کی سینس اچھی. بالکل. مطلب اس ٹائم میں بہت سارے لیڈرز تھے جنہوں نے مسلم اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کی, بٹ قائد اعظم واز دا اونلی ون جنہوں نے اسے بہت بیسٹ طریقے سے چلایا. ریزن کہ پیپل ان زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے انکلوڈنگ نان مسلمس. دیکھیے قائد اعظم کا سب سے بڑا شاید یہ تھا کہ ان کے دشمن یا اس کے مخالفین بھی مانتے تھے کہ قائد اعظم کبھی اصولوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور آپ کا ملک نہیں بیچیں گے. اعتماد کا یہ عالم تھا کہ میں آپ کو سناتا چلوں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم گرمیوں میں تقریباً جون میں 1947 میں یہ ہو گیا فیصلہ کہ یہ دو ملک آزاد ہو جائیں گے, 2-3 مہینے رہ گئے تھے ہماری آزادی میں, تو اس وقت نہرو نے اور باقی لوگوں نے بہت کوشش کی قائد اعظم کو کسی طرح کنونس کیا جائے کہ وہ پاکستان کی ضد چھوڑ دیں, اور پاکستان کی ضد چھوڑنے کے لیے ان کو بہت کچھ آفر کیا گیا کہ وہ ضد چھوڑ دیں. اور میں پوائنٹ کر رہا ہوں اب اعتماد کی طرف. نہرو آیا قائد اعظم کو اثر آ کے اس نے کہا کہ مسٹر جناح ہم آپ کو تمام وزارتیں جو آپ چاہتے ہیں ان کو دینے کو تیار ہیں, آپ کو جو سیٹ چاہتے ہیں حکومت میں وہ لے لیں, لیکن پاکستان کی ضد چھوڑ دیں. نہیں مانے. پھر وائس رائے جو تھے گورنر جنرل وائس رائے جو تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن, انہوں نے بلا کے کہا کہ میں تمہیں جو چاہتے ہو دلا دیتا ہوں, لیکن اگر تم پاکستان کی ضد چھوڑ دو. نہیں مانے. گاندھی آیا آخر میں, اور آخر اس نے کہا کہ مسٹر جناح آپ ذرا سوچئے کیا کہتے ہیں, مسٹر جناح ہم آپ کو پورے ہندوستان کا وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں اگر آپ پاکستان کی ضد چھوڑ دیں. تو نہیں مانے. اور یہ اس نے جب کہا کہ پورے ہندوستان کا وزیر اعظم آپ کو بنانے کو تیار ہیں, تو آپ سوچیں ذرا آج کل جو بنگلہ دیش سے لے کے پی کے تک کا وزیر اعظم بننا تھا انہوں نے پورے ہندوستان کا. تو انگریزی میں کہا ان کو کہ what you demand from me belongs to my nation and as a trustee I cannot give you what is a trust. جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میری قوم کی امانت ہے, اور امین ہونے کے ناطے میں وہ امانت نہیں بیچ سکتا. تو آپ سوچئے کہ وہ ایک شخص جس کو اتنی بڑی آفر ہو اور وہ اپنی ایک اعتماد نہیں بیچتا, تو یہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کا ٹرسٹ آپ کے اوپر قائم ہوتا ہے بنیادی طور پر. جی بالکل سر, ایسا ہی تھا. ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ مطلب پہلے جو تھے قائد اعظم وہ ہندو مسلم یونٹی کے حامی تھے. پہلے انہوں نے کانگریس کے وہ ممبر تھے اور وہ ہندو مسلم یونٹی کی فیور میں تھے. پھر مسلم لیگ کے لیے سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے جدوجہد. کیا فیکٹرز تھے کہ وہ پہلے ہندو مسلم یونٹی کے حامی تھے, پھر وہ مسلمانوں کی الگ وطن کے لیے کوششیں کرتے رہے؟ تو ایسے کیا فیکٹرز تھے جنہوں نے انہیں اس چیز پہ مجبور کیا؟ دیکھیں یونٹی کے حامی وہ تھے جب تک ان کو یہ خیال تھا کہ جو کانگریس ہے وہ مسلمان و ہندوؤں کا اکٹھا خیالی, ایک جیسے سہولت, ایک جیسے پرولیجز, ایک جیسے پروگریشن اور ترقی کے مواقع دینے پہ تیار ہے. لیکن جب قائد اعظم کو یہ پتہ لگا کہ کانگریس ہندوؤں کی انٹرسٹ کو تو پروٹیکٹ کر رہی ہے, بہت سارے درجنوں واقعات ایسے ہیں جب قائد اعظم نے ٹرسٹ کیا, اعتماد کیا کانگریس کے اوپر, اور ریئلائز کیا کہ وہ صرف ہندوؤں کی آخر میں بات کرتے ہیں, جہاں جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہوتی ہے وہ اس میں منارٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یا ڈیسیژن میکنگ یا جو فیصلہ سازی ہوتی ہے, قانون سازی, اس میں مسلمانوں کے حقوق کا, ہمارے ویلیوز کا, ہمارے ریلیجن کا, ہمارے خیالات کا وہ نہیں خیال رکھا جاتا. تو وہاں سے قائد اعظم کو لگا کہ یہ میں نے ایک انڈیپینڈنٹ ملک چاہیے
جس میں مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق رہ سکیں. تو وہاں سے یہ شروع ہوا تھا. بنیادی طور پر تو وہ چاہتے تھے کہ اکٹھے رہیں، لیکن کانگریس کے بیہیویئر یا رویے کی وجہ سے یہ پھر ان کو اپنا ذہن بدلنا پڑا. صحیح. ایک یہ بھی کنسیپشن ہے کہ ہم نے بچپن سے ہم جتنے بھی اپنی سوشل اسٹڈیز کی بک اور علامہ کہ ہوتا ہے نا ہمارے شاید وہ بہت اچھے فرینڈس تھے، انہوں نے اکٹھے یہ سب کچھ اسٹارٹ کیا، بٹ اگر ہم دیکھیں ہسٹری میں تو وہ ان کی ہارڈلی 3 to 4 ٹائمس وہ لوگ ان کی میٹنگز ارینج ہوئی تھیں، وہ ان کا اتنا زیادہ کنیکشن نہیں تھا. تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا آپس میں کیا ریلیشن تھا، اور کیا علامہ اقبال نے قائد اعظم کو انکریج کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے جدوجہد کریں؟ جی، دونوں 1936 میں ہندوستان سے قائد اعظم جا چکے تھے، لندن سیٹل ہو چکے تھے مایوس ہو کے کانگریس کے رویے سے، اور علامہ اقبال بھی وہیں رہتے تھے. تو علامہ اقبال نے سب سے زیادہ موٹیویٹ جو کرنے والے تھے وہ علامہ اقبال تھے قائد اعظم کو کہ آپ واپس چلے جائیں اور ہندوستان میں مسلمان کی جو حالت ہے اس کے لیے تو کچھ کام کریں. تو قائد اعظم واپس تشریف لائے گئے. آپ سوچیں اس دوران قائد اعظم کو بہت زیادہ ظاہر ایک پریشر تھا. علامہ اقبال کو بڑا موٹیویٹ یہ کیا گیا تاکہ مقابلہ پیدا کیا جا سکے علامہ اقبال کے اور قائد اعظم کے درمیان. ان کو موٹیویٹ کیا گیا کہ آپ قائد اعظم کو کیوں ہر چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں، آپ خود ایک لیڈر بنیں، ایک سپہ سالار بنیں، قوم کو لیڈ کریں. تو جس کے جواب میں علامہ اقبال کا اتنا ادب تھا قائد اعظم کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں جناح کی فوج کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں، تو میں اس سے میرا کوئی مقابلہ نہیں. یعنی کہ وہ اتنا اعتماد کرتے تھے قائد اعظم کی لیڈرشپ کے اوپر اور اتنا موٹیویٹ بھی انہوں نے کیا. جب قائد اعظم کو بہت موٹیویٹ کیا اور ایک دفعہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ قائد اعظم کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہندوستان چلے جائیں اور مسلمانوں کی جا کے رہنمائی کریں، تو علامہ اقبال نے کہا کہ بیکاز آف 2 reasons، 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں جناح کے پیچھے ہوں یا جناح کو چاہتا ہوں کہ یہ چلے جائیں. انہوں نے کہا یہ اس کی سپریم انٹیگریٹی ہے، دیانتداری اس کی سپریم ہے، اور یہ پرچیزبل نہیں ہے، یعنی اس کو خریدا نہیں جا سکتا. آپ سوچیں جس کی ایمانداری سپریم ہو اور جس کو خریدا نہ جا سکے تو اس سے زیادہ تو بڑی لیڈر کی کوالیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے. اور وہی بات قائد اعظم نے ثابت کی. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا کہ گاندھی نے ان کو وزیر اعظم پورے ہندوستان بننا آفر کیا، پورے ہندوستان کا، اور یہ بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے فورگو کیا کہ نہیں، میں پورے ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں بنوں گا، کیونکہ میں اپنی قوم کی امانت جو میرے پہ اعتماد اور یقین اور ٹرسٹ ہے وہ اس کو نہیں بیچ سکتا. تو یہ انہوں نے ثابت کیا علامہ اقبال کی بات کو کہ میں پرچیزبل نہیں ہوں، یعنی مجھے خریدا نہیں جا سکتا، اور اینڈ تک ان کو کوئی خرید بھی نہیں سکا. جی رائٹ سر. ریلیٹڈ میرا ایک کوشچن اور تھا آپ سے کہ جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد یہ ہسٹری میں ہے کہ قائد اعظم بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے اور 3 ایئرس کے لیے انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل کیریئر تھا اسے پاز کر دیا تھا اور وہ واپس لندن چلے گئے تھے، اور ان کی جو سسٹر تھیں وہ ان کے سارے افیئرس کو لک آفٹر کر رہی. تو کیا فیکٹرز تھے اس ٹائم کہ قائد اعظم 3 ایئرس کے لیے پاز دیا، پھر وہ واپس آئے اور پھر انہوں نے جدوجہد شروع کی دوبارہ؟ دیکھیں یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ گاندھی نے کچھ موومنٹ ایسی چلائی اور کچھ مسلمان لیڈروں کو اپنے ساتھ اس طرح ملا لیا تھا ان دنوں میں کہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ جو مسلمان لیڈر گاندھی کے ساتھ ہیں، گاندھی ان کی انٹرسٹ کو اور ان کے مفادات کو گاندھی خیال کرے گا اور کانگریس ان کا ٹیک کیئر کرے گی. اور قائد اعظم کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا کہ یہ کیونکہ ویل لٹریٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، اس طرح لباس نہیں پہنتا جو گاندھی پہنتے ہیں، تو یہ کوئی ایجنٹ ہے جیسے، اور مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اس وجہ سے لوگوں کو یہ ٹیمپریری طور پہ، اور ان زمانے میں ترکی میں حالات خراب ہوئے خلافت راشدہ کے خلاف، عثمانیہ خلافت کے خلاف، تو مسلمانوں کو جو سپورٹ چاہیے تھی وہ گاندھی نے کہا کہ میں ان کو سپورٹ کروں گا، جس کی وجہ سے قائد اعظم کو ایسے ہی پیش کیا گیا کہ شاید اس کو مسلمانوں کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا کانگریس کو خیال ہے. تو اس رویے کی وجہ سے، اور مسلمان کچھ لیڈر جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کانگریس کا ساتھ دینا شروع کیا، تو اس رویے سے بدل ہو کے قائد اعظم واپس چلے گئے تھے. لیکن علامہ اقبال نے اور ان کے ساتھیوں نے جب ان کو موٹیویٹ کیا کہ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس مسلمان 9 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر وہ واپس تشریف لے آئے تھے. نیشن تھیوری کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ ٹو نیشن تھیوری تب کے لیڈرز نے جو یہ تھیوری پیش کی تھی جو بہت زیادہ صحیح ثابت ہو رہی ہے،
اب ہم دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں حالات وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ جیسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیڈرز نے اتنے ایئرس پہلے ہی اس تھیوری کو پرپوز کیا تھا اور آج ٹھیک ثابت ہو رہی ہے. اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں. ٹو نیشن تھیوری تو سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. ایک دفعہ قائد اعظم کچھ ہندو اسٹوڈنٹس تھے کافی سارے, ان سے بات کر رہے تھے اور ان کو کنونس کر رہے تھے کہ یہ ملک آزاد ہونے چاہیے, انڈیپینڈنٹ دو ملک بننے چاہیے, اور ہمیں ہندوستان کے ساتھ اندر رہنا اس کے اندر گوارا نہیں ہے. تو موسٹلی کیونکہ اسٹوڈنٹ ہندو تھے, اور جب ٹو نیشن تھیوری کی جب قائد اعظم نے بات سمجھانے کی کوشش کی تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا ہندو, پیچھے قائد اعظم کے مسلم لیگ کے مسلمان اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے, اور قائد اعظم ایک میز کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا سامنے. ہندو بچے ایک کھڑا ہوا اور اسٹوڈنٹ, اور اس نے قائد اعظم کو کہا تنزیہ کہ مجھے آپ کی کوئی ٹو نیشن تھیوری سمجھ نہیں آتی, اور میں نہیں کنونس کہ آپ ٹو نیشن تھیوری کیا چیز ہے اور کیوں چاہتے ہیں آپ ملک. قائد اعظم کے سامنے ایک پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا. قائد اعظم نے اس کو آدھا گلاس خود پیا اور اس کو اسٹوڈنٹ کو بلا کے کہا کہ اس آدھے گلاس کو تم پیو. تو وہ ظاہر ہندو اسٹوڈنٹ نے وہ انکار کر دیا. اس نے کہا کہ جی ہم مسلمان کا چھوڑا ہوا نہیں پیتے. تو وہی گلاس قائد اعظم نے پکڑا اور پیچھے مسلمان ایک بچے کو, اسٹوڈنٹ جو تھے مسلم لیگ کے اسٹوڈنٹس تھے, ان کو دیا, اور اس نے اپنے لیے ایک فخر کی بات سمجھ کے پی لیا. اور قائد اعظم نے اس کو کہا کہ یہ ٹو نیشن تھیوری ہے کہ ہماری ویلیوز, ہماری اقتدار, ہماری شادیاں, ہماری رسم و رواج, ہمارے عقیدے نہیں ملتے, اس لیے ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. 72 سال بعد آپ سوچ لیں آج جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے, آج پھر ہمیں ریٹریٹ اور قائد اعظم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے 72 سال پہلے سوچا. ان مسلمانوں کو آج بھی اپنی لائلٹی ثابت کرنے کی فکر ہے اور وہ نہیں کر پا رہے آج. جی بالکل ٹھیک. قائد اعظم کی لائف ایز اے گورنر جنرل ہم دیکھیں تو قائد اعظم کی زندگی ایز اے گورنر جنرل کیسی تھی؟ دیکھیے جب پاکستان گورنر جنرل بنے پاکستان کے, تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنی تنخواہ 1 روپیہ مقرر کی تھی. وہ شخص جو ہزاروں روپے اس زمانے میں وکالت سے کماتا تھا, 1 روپیہ تنخواہ رکھی. انہوں نے حکم صادر کیا کہ گورنر جنرل میں جو ایکسپینس ہوگا, کسی طرح کا خرچہ گروسری سے لے کے کسی طرح کا, وہ میرے اپروول کے بغیر پیمنٹ نہیں ہوگی جب تک میں اجازت نہیں دوں گا. یہ حکم ہوا. 11 سال پرانی کار اپنی بامبے سے لے کے آئے اور وہ ایز اے گورنر جنرل استعمال کرنی شروع کر دی کہ یہ ملک غریب ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایز اے گورنر جنرل انہوں نے جہاز ایک استعمال جو اتنا پرانا ہو گیا تو وہ استعمال کرتے رہے, جب تک ان کو کہا گیا کہ یہ جہاز اڑانا خطرناک ہے کیونکہ اس کے اسپیئر پارٹس بھی نہیں ملتے, کمپنی ہمیں سپورٹ نہیں کرتی اس کی مینٹیننس کو. تو بڑی مشکل سے ایک جہاز کے لیے ایگری کی, ایک جہاز لینے کے لیے, اور وہ بھی ایئر فورس سے بھیجا, ان کو پروو کروایا کہ کون سا سستا جہاز ہے جو میں لینا چاہوں گا. آج کل جیسے جہاز نہیں تھے. پھر ایک دفعہ قائد اعظم کے پاس ایز اے گورنر جنرل ایک 37 روپیز کا 37 روپے کا ایک بل لایا گیا. قائد اعظم نے 37 روپے کا بل دیکھنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے چیزیں اپروو کرنی شروع کی, اور ایک 7 روپے کی کرسی پہ آ کے رکے کہ یہ کرسی کس لیے آئی ہے 7 روپے. ان کو بتایا گیا کہ یہ فاطمہ جناب کراس کا, اور کہا کہ یہ فاطمہ فاتی اپنی بہن کو محبت سے کہتے تھے فاتی, کہتے تھے فاتی کرسی خود افورڈ کر سکتی ہے, قوم اس کے لیے کرسی کا خرچہ کیوں اٹھائے. یہ ایز اے گورنر جنرل تھے. آخری وقتوں میں جب زیارت میں تھے تو وہاں پہ سگار پیتے تھے اور بڑا مہنگا پیتے تھے, ہمیں پتہ ہے سب. طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ تر نڈھال رہتے تھے اور زیادہ بات نہیں کرتے تھے پورا دن. ایک دن ذرا ہوش فریش تھے اور بہتر سچویشن تھی, باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اے ڈی سی کو بلایا اور کہنے لگے کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ, جو سگار وہ پیتے تھے. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر یہ جو پرسنل آپ کا ایکسپینس ہوتا ہے, تو یہ بل ہم آلریڈی جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سارے بل لے کے آؤ. سارے بل منگوائے قائد اعظم نے. پینا بری عادت ہے, میری بری عادتوں کا میری قوم خرچہ کیوں اٹھائے. آپ سوچیں ذرا, ایک ایز اے گورنر جنرل کیا انٹیگریٹی ایک شخص کی, جس کی انٹائٹلمنٹ بھی ہے کہ اس کے اوپر پرسنل ایکسپینس کیا جائے.
Extremely sorry, everyone. Actually, there's a net connection problem with our chief guest. He will come soon and join us. جی نہال آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، اب آ رہی ہے. جی نیکسٹ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر قائد اعظم نے قائد اعظم کی کیا رائے تھی اس کے اوپر، کہ کیونکہ یہ تنازع جو تھا وہ سپریشن کے بعد سے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا. جی قائد اعظم کی دیکھیں کشمیر کو وہ تو سب ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کی شہرت کہتے تھے. انفارچونیٹلی زندگی نے ان کو مہلت نہیں دی کہ اپنی زندگی میں کشمیر کا فیصلہ کر سکیں، لیکن انگریزوں نے یہ سازش کر کے ایک ایسا پوائنٹ چھوڑ دیا ہے جو آج تک ہم حل نہیں کر سکے پچھلے 72 سال میں. قائد اعظم نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو ریزالو کیا جائے، اور 1948 میں ہماری آلموسٹ آرم کانفلکٹ بھی ہوا تھا وہاں پہ. لیکن کشمیر کیونکہ اتنا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ تھا اور قائد اعظم کا احساس تھا، لیکن اس وقت کیونکہ ان کی زندگی مہلت نہیں دے رہی تھی اور قائد اعظم کو پتا تھا کہ اگر میں کشمیر کی وجہ سے میں نے پاکستان کا چھوڑا تو ان کی صحت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی اور ہوتی جا رہی تھی کہ ان کو خدشہ یہ تھا کہ ان کی زندگی میں اگر یہ فیصلہ نہ ہوا تو شاید بعد میں بھی نہیں ہو سکے گا. صحیح. اگر ہم قائد اعظم کی فیملی کے بارے میں بات کریں تو ہمیں زیادہ تر ان کی سسٹر کا ذکر ملے. تو قائد اعظم کی اور جو ان کے گرینڈ چلڈرن پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ آپ فیملی کا پوچھ رہی ہیں کہ ان کی سسٹر کا زیادہ رول ہے اور وائف کا زیادہ نظر نہیں آتا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم قائد اعظم کی فیملی کے بارے میں بات کریں تو ہمیں موسٹلی ان کی سسٹر کا ذکر ملتا ہے. وہ کس فیملی سے بلونگ کرتے تھے اور ان کی وائف کے بارے میں آپ شیئر کریں اگر ہمارے ساتھ. اور ان کے جتنے بھی گرینڈ چلڈرنس ہیں وہ سارے یا پاکستان میں ہی رہتے ہیں. دیکھیے یہ تھوڑا سا مس پرسیپشن ہے کہ پاکستان میں گرینڈ چلڈرن رہتے ہیں. پاکستان میں ان کے کوئی گرینڈ چلڈرن نہیں رہتے. گرینڈ چلڈرن انڈیا میں رہتے ہیں اور گرینڈ چلڈرن کو کہتے ہیں ان کی ایک ہی اولاد تھی اور وہ ان کی بیٹی تھی. اور وہ بیٹی ان کی ہندوستان میں انہوں نے ایک پارسی سے شادی کی تھی واڈیا فیملی میں، اور وہ انہی کی ظاہر بیوی بنی. اور اس کے بعد پاکستان قائد اعظم آخری وقت بڑے روئے تھے روانگی کے وقت. جب قائد اعظم کو زندگی میں 2 دفعہ روتے دیکھا لوگوں نے. ایک دفعہ وہ اپنی وائف کی قبر پہ جب بریل کے لیے گئے تھے، جب ان کو قبر پہ مٹی ڈالنے کو کہا گیا تھا، اور دوسری دفعہ جب وہ ہندوستان کو گڈ بائی کر کے پاکستان تشریف لا رہے تھے، پاکستان بن گیا تھا، تو ایک دفعہ پھر اپنی وائف کی قبر پہ گئے تھے تو وہاں بھی دوبارہ روئے تھے. میں ان کی وائف گرینڈ چلڈرن والے سوال سے پہلے میں ایک بتانا چاہوں گا کہ قائد اعظم نے نکاح کے وقت جب اپنی بیوی کو، آپ سوچئے جو اس زمانے میں، ذہن میں رکھیے گا کہ قائد اعظم کا نکاح آج سے 102 سال پہلے ہوا تھا. 102 سال پہلے. اور 102 سال پہلے سوچیں ایک شخص اپنی وائف کو جو گفٹ دیتا ہے، جو آج کل ہم جس کو منہ دکھائی کہتے ہیں، وہ 1,25,000 روپیہ، جو آج کل پتہ نہیں کتنی ہوگی اور اربوں میں ہوگی شاید. میں حساب لگا رہا تھا کوئی 14 ارب روپے کے قریب بنتی ہے آج کل کے روپے میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا شخص چاہتا تھا اپنی فیملی کو اور کنیکٹڈ تھا. جہاں تک ان کی بیٹی کا سوال ہے، اس نے ان کی مرضی کے خلاف ایک پارسی فیملی میں شادی کر لی تھی. اور یہ مس پرسیپشن ہے اور مس رپورٹنگ ہے ہمارے میڈیا کی کہ ان کے گرینڈ چلڈرن یا ان کے نواسے یہاں رہتے ہیں. قائد اعظم کے نواسے ہندوستان میں رہتے ہیں اور بلینرز ہیں.
یعنی شاید پہلی 3 یا 4 جو ریچسٹ فیملیز ہیں ہندوستان کی اس وقت ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہ باقی جو رشتہ داروں کی فیملیز اور ان کے بچے یہاں ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ریئل گرینڈ چلڈرن قائد اعظم کے نہیں ہو سکتے. تو قائد اعظم کے ایکچوئل گرینڈ چلڈرن جو وہ انڈیا میں ہی ہیں. صحیح سر. آپ کے اکارڈنگ جو آج کا پاکستان ہے وہ قائد اعظم کے ویژن کے اکارڈنگ ہے؟ اب بالکل نہیں ہے جی. انفارچونیٹلی میں اور میرے سے پہلے والی نسلیں آپ لوگوں کو نہال وہ پاکستان نہیں پاس کر سکے جو ہمیں دینا چاہیے تھا. جو ویژن قائد اعظم کی تھی یہ اس کے قریب بھی نہیں ہے. ہم نے پاکستان اس لیے لیا تھا کہ ہندوستان میں جو مسلمانوں کے حقوق سلب کیے جاتے تھے وہ نہ ہوں. لیکن یہاں پہ پھر کچھ لوگ آ کے ایسے زیادہ تر چیزوں کے اوپر غاصب ہو گئے اور انہوں نے کنٹرول کر لیا اور میجورٹی آف لوگوں کو اپنے حقوق نہیں ملے. تو یہ پاکستان قائد اعظم کی جو پریزنٹ پاکستان ہے یہ تو قائد اعظم ویژن کے مطابق بالکل نہیں ہے. لیکن ایک بات مجھے کبھی امکان ہے کہ آج جیسی جو نوجوان نسل آگے آ رہی ہے وہ پڑھی لکھی بھی ہے, وہ ایک کوشچن کو چیلنج بھی کرتی ہے, وہ اپنے لیے رائٹس کے بارے میں اپنی آگاہ بھی ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں اور ان کے بارے میں بھی آگاہ ہے. تو جب آپ اتنے زیادہ پڑھی لکھی ایک قوم اور بہت زیادہ جو آلموسٹ 65% جو آپ یوتھ ہے اس وقت پاکستان میں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور پاکستان کو وہ بہتر بنائے گی. کیونکہ میں اور مجھ سے پہلے والی نسلیں پاکستان کو وہ نہیں بنا سکیں جو آپ جس حالت میں پاکستان آپ کو ملنا چاہیے. بالکل. سر آپ کی ایک ویب سائٹ بھی ہے مائی جنا کے نیم سے. بیسک پرپز اینڈ یور ویب سائٹ. ویب سائٹ جی میں ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہے جناح صاحب کے آنر میں, اور میں شاید بتاتا چلوں آپ کے ویور جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں مجھے, میں 2000 کی میری وجہ کیا تھی اور میری چھوٹی سی جو ہمبل سی کنٹریبیوشن ہے اس عظیم آدمی کے لیے وہ کیا تھی. 2003 میں ترکی گیا تھا وار کورس کرنے کے لیے استنبول میں. وہاں میں نے اس قوم کی جتنی عزت دیکھی, اپنے لیڈر کے بارے میں جتنے ملک مالتا ترکی عزت کرتے ہیں, میں بڑا حیران ہوا. مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی اور بڑی ندامت بھی ہوئی. ندامت یہ ہوئی کہ قائد اعظم کا مسئلہ نہیں کرتے, اپنے لیڈر کا مسئلہ نہیں کرتے جس طرح وہ ترک قوم اپنے لیڈر کا کرتی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ قائد اعظم کی جو اور ترک قوم اپنے لیڈر کی سینکڑوں تصویریں ان کے پاس ہیں, ان کا کوئی بلڈنگ, کوئی گھر, کوئی اسکول, کوئی بینک, کوئی گورنمنٹ بلڈنگ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اتاتورک کی تصویر نہ لگی ہو. تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کیوں نہ قائد اعظم کی جو تصویریں ہیں جو بہت ریئر ہیں, جو پتہ نہیں کہاں گمی ہوئی ہیں, وہ ابھی اکٹھی کروں. اگر ترک قوم کے پاس اپنے لیڈر کی سینکڑوں تصویریں ہیں تو قائد اعظم کی چند تصویریں ہمارے پاس کیوں نہیں, 2-3 کیوں ہیں, 4-5 کیوں ہیں. تو میں نے واپس آ کے, جب میں ایئر فورس میں ہی تھا, سروس کر رہا تھا بھی ایز ایئر کموڈور, تو میں نے واپس آ کے تہیہ کیا کہ میں قائد اعظم کا جو میرے پہ قرض ہے ذاتی وہ میں اتاروں گا. اور میں نے واپس آ کے تقریباً 7 سال لگائے اور اس میں قائد اعظم کے تقریباً 450 کے قریب مختلف پورٹریٹس اکٹھے کیے, تصویریں اکٹھی کی. جب وہ مجھے ملی تو وہ بڑی پھٹی پرانی حالت میں تھی. پھر میں نے کوئی 3 سال لگائے, اپنا خود بھی سافٹ ویئر سیکھا, اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے 2 آپ جیسے نوجوان ہائر انگیج کیے, ان کو میں پیمنٹ دیتا تھا پر پکچر. ہم وہ تصویروں کو ریوائیو کرتے تھے کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے. اور پھر میں نے بعد میں سوچا کہ قائد اعظم کو کنٹروورشل لوگوں نے بنا دیا. کوئی کہتا ہے جی مسلمان تھا کہ نہیں تھا, کوئی کہتا ہے مسلمان تھا تو شیعہ تھا کہ سنی تھا, اور یہ تھا کہ وہ تھا. تو میں نے قائد اعظم کے بارے میں دنیا کے لیڈرز کے ٹریبیوٹ اکٹھے کیے, جو ورلڈ کیا کہتی ہے, دنیا کیا کہتی ہے جناح صاحب کے بارے میں, انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے. تو ان کو وہ جو تصویریں میں نے بلیک اینڈ وائٹ تھیں, ان کو پھر خود سافٹ ویئر بھی سیکھا تو ان کو کلر کیا, جیسے آپ کو بیک گراؤنڈ میں ایک نظر آ رہی ہے تصویر, ان کو پھر بلیک اینڈ وائٹ سے کلر کیا گیا تاکہ ایک ویور کو فرینڈلی تصویر لگے. کیونکہ آج کل کا یوتھ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویروں سے بچہ اتنی جگہ کنیکٹ نہیں ہوگا جتنی کلر سے ہوگا. تو وہ کلر تصویریں پھر میں نے پوسٹرز بنائے, اور میرے پاس کوئی اب 200 سے زیادہ ورلڈ لیڈرز کے ٹریبیوٹ ہیں جو قائد اعظم کے بارے میں, چرچل نے کیا کہا, نیلسن منڈیلا نے کیا کہا, اس طرح کے لوگوں نے کیا کہا, وہ ٹریبیوٹ اکٹھے کیے. جب یہ سارے کمپائل کر لیے اور پھر میں نے جناح صاحب کی لائف سے ٹرو سٹوریز اکٹھی کی کہ وہ کس طرح کے شخص تھے. 2 روپے کی جرابیں بھی اپنی سردیوں میں زیارت میں کہہ رہے تھے کہ واپس کر کے آؤ, اتنی سردی نہیں ہے, 2 روپے میرے پہ کیوں خرچ ہیں. تو یہ جب انٹیگریٹی کا عالم ہو تو میں نے اس طرح کی سٹوریز اکٹھی کی. تو جب اتنی ساری اکٹھی ہو گئی تو میرے دوستوں نے کہا کہ آپ تک ہی رہیں گی اور آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی, تو کوئی ویب سائٹ بنائیں جو بچوں کو ورلڈ اوور پتہ لگے کہ قائد اعظم کون تھے. تو وہاں سے پھر میں نے قائد اعظم کی ایک ویب سائٹ بنانے کا سوچا. یہ ہے www.myjinah.com, MYJINNAH.
یہ قائد اعظم کے لیے ایک چھوٹا سا میرا ٹریبیوٹ ہے. میں اپنا قرض اتارنا چاہتا ہوں. اس ملک نے آپ نے شروع میں کہا مجھے ستارہ امتیاز دیا, ستارہ بصالت دیا, ایئر کموڈور بنایا, میں فائٹر پائلٹ رہا ایئر پاکستان ایئر فورس میں. تو سارا جناح صاحب کے وسیلے سے ہوا ہے. میرے حساب سے سارا میرا قرض جو ہے ان کی طرف سے میرے پہ ہے, تو وہ میں تھوڑا سا اتارنا چاہتا جس کی وجہ سے ویب سائٹ بنائی. ماشاء اللہ سر, یہ بہت بہت اچھا انیشیٹو ہے جو آپ نے کیا. بے شک ہماری یوتھ جو ہے وہ ہم اپنے گریٹ لیڈر کو بھول گئے ہیں, جن کی جد و جہد اور جن کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم ایک الگ وطن کے اندر ہم لوگ ہیں. جس طرح ہم انڈیا میں دیکھ ہم لوگ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے, انسانیت بالکل ختم ہو چکی ہے وہاں پہ. اگر ہمارے ایسے گریٹ لیڈرز نہ ہوتے تو بے شک ہمارا یہ وطن نہ اور ہم بھی انہی کرائسس کا شکار ہوتے. یہاں پہ میں سم اپ کروں گی ہمارے ڈسکشن. میرا آپ سے لاسٹ ورڈز میں آپ سے کہوں گی, اگر آپ ہماری یوتھ کو قائد اعظم کے ویژن بتانا چاہیں, کچھ گائیڈ کرنا چاہیں. دیکھیے یوتھ کا یہ سب سے بڑی میرا خیال ہے, میرا میسج تو نہیں ہے, میرا ایک تھاٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو اون کریں, اس ملک کو اپنائیں. دیکھیے جب آپ کسی چیز کو اپنا لیتے ہیں اور اونرشپ دیتے ہیں تو وہ آپ خود ہی ٹھیک کرتے ہیں. چاہے وہ آپ کی گاڑی ہو, چاہے وہ آپ کے کپڑے ہوں, چاہے آپ کا گھر ہو, چاہے آپ کا دفتر ہو. جب آپ کی اونرشپ ہوتی ہے تو آپ خیال بھی کرتے ہیں, اور اس کے ڈیمیج کا بھی نقصان کرتے ہیں, اس کے نفع کا بھی خیال کرتے ہیں, اور اس کے نقصان کا بھی خیال کرتے ہیں. قائد اعظم کے پاکستان کو انفارچونیٹلی ہم نے اونرشپ نہیں دی. یہاں پہ آپ دیکھ لیں دوسرے ملکوں کے گانے ہم پسند کرتے ہیں, دوسرے ملکوں کے ڈرامے پسند کرتے ہیں, دوسرے ملکوں کی جیولری پسند کرتے ہیں, دوسرے ملکوں کے کپڑے پسند کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے ملک کو پروموٹ نہیں کرتے. یہاں پہ شام کو بیٹھ کے آپ ٹی وی پہ بیٹھ جائیں اور ڈپریشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. سارے پولیٹیشین اور سارے کمنٹیٹر اور سارے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملک خطرناک ہے, یہ ملک میں یہ بھی برائیاں ہیں, یہ ملک میں دہشت گردی بھی ہے, یہ ملک قابل بھی نہیں ہے, یہ ملک میں اقتصادیات بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم اونرشپ نہیں دیں گے. ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں اونرشپ کتنی کماری ہم دیتے ہیں. ہماری شادی رخصتی نہیں ہوتی ہماری بیٹی کی اور بہن کی جب تک دوسرے ملک کا گانا نہ چلے بیک گراؤنڈ میں. تو آیا ہمیں اندر کمپلیکس ہے, ہم ماڈلس بارڈر پر یوز کرتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا سوڈا آپ نے پینا ہے, وہ ہمیں بتاتے ہیں کون سا آپ نے کپڑا پہننا ہے. جب وہ بتا دیتے ہیں تو ہم بڑے انسپائر ہو جاتے ہیں, جبکہ 22 کروڑ میں سے 11 کروڑ تو فیمیل ہماری بھی ہیں. 11 کروڑ فیمیل میں ایک بھی ایسی کام کی نہیں ہوتی جس کو ہم اون کریں اور اس کو ماڈلنگ کروائیں یا وہ کروائیں. تو مسئلہ اونرشپ کا ہے. ون لائن میسج صرف میرا یہ ہے کہ پلیز اون پاکستان. جس دن آپ اون کریں گے ہم تو وہ اچھا, یہ ہم مجھ سے پہلے لوگ ہم نہیں وہ کر سکے, لیکن آپ انشاءاللہ جب اون کریں گے تو آپ ہم سے کہیں بہتر اس ملک کو بنائیں گے. اور پیشن ڈیولپ کریں اس ملک اپنی ترقی کا. ہر بندہ جب انڈیویجولی ترقی کرنا چاہے گا تو یہ ملک خام خواہ ترقی کرے گا بغیر ایفرٹ کے. بالکل ویل سیٹ سر. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے. آپ نے بے شک قائد اعظم کے بارے میں بہت اچھی تھینک یو مس طرح بریف کیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو یہاں پہ ہم اس سیشن کو اینڈ کریں گے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار انوائٹنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.